नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 6 के पहले सबक पर थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सबक को मुकम्मल कर लिया था और आज इंशाअल्लाह ताला हम इसकी तमारीन को पढ़ेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 3 के पहले सबक की तमारीन पर आ जाएं। तो तमारीन को शुरू करने से पहले देखें, ये हमने एक फेल पढ़ा था, इत्तसलतु। इसमें फेल क्या है? इत्तसला, और इसके मानी होते हैं राब्ता करना या कांटेक्ट करना। और इस इत्तसला के बाद हमेशा हर्फ जर बी आएगा। अब यहाँ पे भी देखें, ये बी आया है। इस बी ने क्या किया? अब ना ऊ को अब ना ई में तब्दील कर दिया, ठीक है ना। और इसकी वजह से ये बाकी सारे जो इसके मातूफ हैं ये भी मजरूर हो गए। दरअसल इसका रूट वर्ड है वसला, और फिर ये 8वें बाब में जाकर इत्तसला बन जाता है। वो कैसे? ये हम 8वें बाब में जाकर सीखेंगे। जब हम 8वें बाब को पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि वसला 8वें बाब में जाकर इत्तसला बन जाता है। चलिए अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए इसके फेल मादी की गर्दान बना लेते हैं। इत्तसला, इत्तसला, इत्तसलू, इत्तसलत, इत्तसलता, और फिर इत्तसलना, इत्तसलता, इत्तसलतुमा, इत्तसलतुम, इत्तसलती, इत्तसलतुमा, इत्तसलतुन्ना, इत्तसलतु, इत्तसलना। तो इस इत्तसलतु में इत्तसल फेल है, और हम इसे फिर कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम कहेंगे फेलो मादिन मबनियुन अला सुकूनी। वो क्यों? क्योंकि इसके बाद मुतहरिक ज़मीर तू है। तो हम पढ़ चुके हैं कि मुतहरिक ज़माइर से पहले फेल के आखिरी हर्फ पर यानी कि लाम कलिमा पर सुकून आ जाता है। तो चलिए अभी अपनी तमारीन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अय्यिनिल मोरबा वल मबनिया फीमा याती। अब इस अय्यिन को देखें, इसके मानी हैं मुतय्यन करना, स्पेसिफाई करना। और ये कौन सा बाब है? ये दूसरा बाब है। ये फेल है अय्यना युअय्यिनु, यानी कि ये कौन सा बाब है? बाब तफ़ईल। यानी कि जो दिए गए हैं इनमें मोरब और मबनी को मुतय्यन करें, स्पेसिफाई करें। तो पहला है किताब। ये दरअसल क्या है? किताबुन, यानी कि ये मोरब है। फिर है हाजा। हाजा क्या है? जी हाँ, मबनी। देखिए जो जो मबनी है ना, आप ऐसा करें कि उन्हें हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। फिर है हामिदुन। ये क्या है? जी हाँ, ये भी मोरब है। फिर है मसाजिदु, ये भी मोरब है। फिर है हुआ, ये मबनी है, ठीक है। अना, ये भी मबनी है। सयारतुन, ये मोरब है। अल्लज़ी, ये भी मबनी है। अमसी, ये भी मबनी है। अल जामिआतु, ये मोरब है। मुस्लिमुन, ये भी मोरब है। फिर है मुस्लिमातुन, ये भी मोरब है। हाजानी, अब देखिए हाजा जो था ना, ये मबनी था, लेकिन हजाने मबनी नहीं है, ये मोरब है। जितने भी मुसन्ना होते हैं ना, वो मोरब होते हैं। तो ये हजानी भी जो है ना, ये मोरब है। फिर है अल आना, ये भी मबनी है। अल लतानी, अब देखिए ये भी मुसन्ना है ना, तो ये भी मोरब है। मन, ये भी मबनी है। फिर है अल्लाहु, ये मोरब है। अरबाता अशरा, अब देखिए ये क्या है? ये मुरक्कब अदद है, इसलिए ये भी मबनी है।
پھر ہے اربعتن، مورب ہے، اور آمین یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے. کبھی ہم آمینہ یا آمینو یا آمینی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مورب ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو جو مبنی ہیں انہیں آپ نے ہائی لائٹ کر دینا ہے اور جو مورب ہیں انہیں ہائی لائٹ نہیں کرنا. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے ما علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم، یعنی کہ اسم میں اعراب کی اصلی علامات کون کون سی ہوتی ہیں؟ تو الحمدللہ یہ انتہائی آسان سوال ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سب کو آتا ہوگا. اسماء میں اعراب کی اصلی علامات کون کون سی ہوتی ہیں؟ دمہ، فتحہ اور کسرہ. اسے آپ اس طرح لکھیں گے الدمۃ، الفتحۃ اور الکسرۃ، 3 ہے. چلیے اب اگلا سوال ہے ما علامات الاعراب الفرعیۃ فی، یعنی کہ اعراب کی فرعی علامات کون کون سی ہوتی ہیں؟ ان تینوں میں ابھی ہم نے باری باری بتانا ہے. تو چلیے جز نمبر 1 ہے الاسماء الخمسۃ. اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ اذا کان مرفوعا الواو، اذا کان منصوبا الالف، اور پھر ہم لکھیں گے اذا کان مجرورا الیاء. چلیے اب نمبر 2 ہے جمع مذکر سالم. اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ اذا کان مرفوعا الواو، اذا کان منصوبا الیاء، اذا کان مجرورا الیاء. پھر ہے والمثنى. مثنیٰ میں مرفوع ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الف. اس لیے ہم لکھیں گے اذا کان مرفوعا الالف، اذا کان منصوبا و مجرورا الیاء. اس کا جواب جو ہے نا سولوشن بک میں تھوڑا سا مختلف ہے. آپ چاہیں تو سولوشن بک کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آپ اسے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے ما علامت الجر فی الممنوع من الصرف، یعنی کہ ممنوع من الصرف میں مجرور ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فتح ہوتی ہے نا، اس لیے ہم لکھیں گے فتحۃ. ما علامت النصب فی جمع المؤنث السالم، یعنی کہ جمع مؤنث سالم میں نصب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو کسرہ ہوتی ہے نا. جب جمع مؤنث سالم منصوب ہوتی ہے تو پھر اس پر کسرہ آتی ہے، اس لیے ہم لکھیں گے ہیا کسرۃ ظاہرۃ. نمبر 6 ہے ہاتی مثالا للمکسوری، یعنی کہ مکسور کی ایک مثال دیں. وجعلہ فی ثلاث جمل، اور پھر اسے 3 جملوں میں استعمال کریں. علی ان یکون مرفوعا فی الاولی، کہ پہلے میں وہ مرفوع ہو، و منصوبا فی الثانیۃ، اور دوسرے میں منصوب ہو، و مجرورا فی الثالثۃ، اور تیسرے میں مجرور ہو. یعنی کہ ہم نے ایک مکسور اسم کو 3 مختلف جملوں میں استعمال کرنا ہے، اس طرح سے کہ پہلے جملے میں وہ مرفوع ہو، دوسرے میں منصوب ہو اور تیسرے میں مجرور ہو. چلیے اب مکسور الفتح کو استعمال کرتے ہیں. جاء الفتح، یہاں پر جاء فعل ہے اور الفتح فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے. پھر ہم کہیں گے رأیت الفتح، رأی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور الفتح یہ یہاں پر منصوب ہے. چلیے اب ہم کہتے ہیں سلمت علی الفتح. اب اس میں سلم فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، علی حرف جر ہے، اور الفتح اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے مکسور اسم الفتح کو مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں حالتوں میں جملوں میں استعمال کر لیا. اور دیکھیں ان تینوں جملوں میں ان کے آخر میں کوئی حرکت موجود نہیں ہے، یعنی کہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی جو تینوں ان کی علامات ہیں نا وہ مقدرہ ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں.
سوال نمبر 7 ہے ہاتی مثالا للمنقوص الثابت اليائی وأدخله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. یعنی کہ اب ہم نے ایسے منقوص اسم کو 3 مختلف جملوں میں استعمال کرنا ہے جس کے آخر میں یا موجود ہو، جو یا کے ساتھ ہو، اور ایک جملے میں ہم نے اسے مرفوع رکھنا ہے، دوسرے میں منصوب اور تیسرے میں مجرور. تو منقوص ہے القاضی. الحمدللہ اس کی ہم نے اچھی طرح پریکٹس کر لی ہے. تو چلیے پہلا جملہ ہم بناتے ہیں. ھذا القاضی رأیت القاضیہ سلمت علی القاضی. تو دیکھیں پہلے جملے میں القاضی مرفوع ہے، دوسرے میں منصوب ہے اور تیسرے میں مجرور. چلیے اب اگلا سوال ہے ہاتی مثالا للمنقوص المحذوف اليائی وادخلہ فی 3 جمل على ان يكون مرفوعا في الاولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. یعنی کہ ابھی ہم نے ایسے منقوص اسم کی مثال دینی ہے جس کا یا محذوف ہو گیا ہو، اور پھر اسے ہم نے جملوں میں مرفوع، منصوب اور مجرور حالت میں استعمال کرنا ہے. تو چلیے اب ہم مثال کے طور پر قادن کو رکھتے ہیں. جاء قادن سألت قاضیا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں کہ یہ جو منقوص ہوتے ہیں جب یہ منصوب ہوتے ہیں نا، تو خواہ ان میں ال آئے یا نہ آئے، ان کا یا جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کی فتح بھی اس صورت میں ظاہرہ ہوتی ہے. پھر ہے ھذا بیت قادن. اب یہاں پر ھذا مبتدا ہے اور بیت اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور قادن اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ مجرور ہے. تو سوال نمبر 9 ہے ہاتی مثالا للمضاف الی یا المتکلم. یعنی کہ یا متکلم کی طرف مضاف کی مثال دیں. وَأَدْخِلْهُ فِي 3 جُمَلٍ عَلَىٰ أَن يَكُونَ مَرْفُوعًا فِي الْأُولَىٰ وَمَنْصُوبًا فِي الثَّانِيَةِ وَمَجْرُورًا فِي الثَّالِثَةِ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ایک اسم کو یا متکلم کی طرف مضاف کرنا ہے اور پھر اسے جملے میں مرفوع، منصوب اور مجرور حالت میں دکھانا ہے. چلیے اب صدیقو کو استعمال کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے جاء صدیقی. جاء فعل ہے اور صدیقی یہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ مرفوع ہے. پھر ہم کہیں گے رأیت صدیقی. اب یہاں پر رأی فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، اور صدیقی یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. چلیے پھر ہم کہیں گے سلمت علی صدیقی. سلم فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، علی حرف جر ہے، اور صدیقی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. تو اب دیکھیں کہ جو بھی اسم یا متکلم کے لیے مضاف ہوتا ہے نا، اس کی مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی جو تینوں علامات ہیں نا وہ مقدرہ ہوتی ہیں. آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جاء زمیلی، رأیت زمیلی، سلمت علی زمیلی. ٹھیک ہے، آپ اس کی جگہ کوئی اور اسم بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو جوابات سمجھ میں نہ آ رہے ہوں یا آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو آپ نے سولوشن بک میں سے جوابات کو دیکھ لینا ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس کورس میں ہمیں ہر مشکل کا حل بھی ساتھ میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا اگر آپ کو جواب لکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ سولوشن بک سے جوابات کو کاپی کر لیں. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ خود لکھنے کی پریکٹس کریں. چلیے اب 10واں سوال ہے عارب ما تحتہ خط. یعنی کہ جن کے نیچے لائن ہے انہیں ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے نمبر 1 ہے
یحب اللہ المتقین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کون سا فعل ہے؟ احبا یحبو، یعنی کہ یہ باب افعال سے ہے۔ دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے کہ احبا دراصل احببا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مضاف افعال کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب ساکن ضمائر آتے ہیں تو ان میں ادغام ہوتا ہے، اور جب متحرک ضمائر آتے ہیں تو پھر یہ ادغام نہیں ہوتا۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کی فعل ماضی کی گردان بناتے ہیں۔ احبا، احبا، احبو، احبت، احبتا، اور پھر احببنا، احببتا، احببتما، احببتم، احببتی، احببتما، احببتن، احببتو، احببنا۔ چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان پر آ جاتے ہیں۔ یحبو، یحبانی، یحبونا، تحبو، تحبانی، یحببنا۔ جی ہاں، یحببنا۔ کیوں؟ کیونکہ اب متحرک ضمیر آ گیا ہے۔ پھر ہوگا تحبو، تحبانی، تحبونا، تحبینا، تحبانی، تحببنا، احبو، نحبو۔ تو مضارع میں صرف ہننا اور انتنا پر ادغام کو کھول دیا جائے گا، اور باقی سب اسناد میں ادغام کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، مضارع میں۔ چلیے اب آگے ہے اللہ۔ دیکھیں اللہ کو جب کبھی ہم ڈسکرائب کریں گے تو پہلے ہم لکھیں گے اللہ لفظ الجلالتی، اور پھر ہم اسے ڈسکرائب کریں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ۔ چلیے اب ہے المتقین۔ اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم۔ دیکھیں ابھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ آئندہ ہم الفاظ کو کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ ہم جب قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر ہم ہر لفظ کو بیٹھ کر ڈسکرائب نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پہلے سے انہیں سمجھ چکے ہوں گے۔ ہمیں جو ان پر غور کرنا ہوگا وہ ہم کر چکے ہوں گے، تو پھر ہر بار ہمیں انہیں ڈسکرائب نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ سب ہماری یادداشت کا حصہ بن چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب ہم المتقینہ کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ یہ یہاں پر منصوب ہے اور اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب دوسرا جز ہے خلق اللہ السماوات والارض، ٹھیک ہے، یہ ہوگا السماوات والارض۔ یہ انہوں نے اعراب یہاں پر اس لیے نہیں لگائے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود سے اعراب لگانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں، انہیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، تو اب یہاں پر خلقہ فعل ماضی ہے اور اللہ یہ اس کا فاعل ہے، اور پھر السماواتی یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ لیکن اب ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بھی منصوب وعلامت نصبہ الکسرۃ لأنہ جمع مؤنث سالم۔ پھر واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور الارض یہ معطوف علی السماواتی ہے۔ اسے اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مفعول بھی نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، السماواتی مفعول بھی نمبر 1 ہے، اور یہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہے۔ اس صورت میں ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول به منصوب وعلامت نصبه فتحۃ ظاہرۃ، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مفعول به منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ۔ تو ہم اسے معطوف کہہ کر بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا مفعول به ہے اور یہ دوسرا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب جز نمبر 3 ہے افتح فاکا، یعنی کہ اپنا منہ کھولو۔
عام طور پر کون کہتا ہے اپنا منہ کھولو؟ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں افتح کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل امرن مبنی علی السکونی، اور فاعل مستتر وتقدیرہ انت۔ اور اس فا کا کو دیکھیں، یہ دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے اور کا الگ ہے۔ تو اس فا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الالف لأنہ من الاسماء الخمسۃ وہو مضاف۔ اور پھر اس کا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں ابھی تک ہم نے ضمائر کو ڈسکرائب کرنا نہیں سیکھا، تو چلیے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے۔ آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے۔ تو ہم کہیں گے کا ضمیر متصل مبنی علی فتح فی محل جر مضاف الیہ۔ یاد رہے کہ متصل ضمیر یا تو منصوب ہوگا یا مجرور، یہ کبھی مرفوع نہیں ہوگا، کیونکہ مرفوع ضمیر منفصل ضمیر ہوتا ہے، اور ہم اردو میں اسے ضمیر کہتے ہیں، جبکہ اصولاً عربی زبان میں اسے ہمیں ضمیر کہنا چاہیے۔ تو آپ کنفیوز نہ ہونا، میں کبھی ضمیر کہتی ہوں، کبھی ضمیر کہتی ہوں، تو میں کبھی اردو میں کہتی ہوں اور کبھی عربی میں، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے ضاد پڑھیں یا ضاد۔ تو یہ کا جو ہے نا، یہ صرف مجرور یا منصوب ہو سکتا ہے، اور اب یہاں پہ چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اس لیے یہ مجرور ہے۔ چلیے اب جز نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ جز نمبر 4 ہے اینا سیارۃ ابیکا، یعنی کہ تمہارے ابو کی گاڑی کہاں ہے؟ تو اب یہاں پر سیارۃ جو ہے یہ مضاف ہے، اور ابی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور کا اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس ابی کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الیاء لأنہ من الاسماء الخمسۃ، اور پھر اس کا کو ہم کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی فتح فی محل جر مضاف الیہ۔ چلیے اب اگلا جملہ ہے حفظت سورتین۔ حفظ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور سورتین، جی ہاں یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ اور اس سورتین کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الیاء لأنہ المثنی، یعنی کہ میں نے 2 صورتیں حفظ کی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا تھا نا، اس کی انتہائی خوبصورتی سے ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے، یہ سب ہماری پریکٹس ہو رہی ہے۔ چلیے اب جز نمبر 6 ہے عارف قاضی مکہ، یعنی کہ میں مکہ کے قاضی کو جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ عارف کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور پھر قاضیہ یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب وعلامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرۃ لأنہ اسم منقوص۔ پھر آگے ہم لکھیں گے وثبتت الیاء لأنہ مضاف۔ دیکھیں یہ ہے ثبتت، لیکن اس کے بعد جب ال آتا ہے تو ہم التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے پہلے والے سکون کے نیچے کسرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ ثبتت الیاء۔ اور یہ قاضیہ یہاں پر چونکہ مضاف ہے، اس لیے اس کی یاد جو ہے نا وہ موجود ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور پھر اس مکہ کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مضاف الیہ مجرور وعلامۃ جرہ الفتحۃ الظاہرۃ لأنہ ممنوع من الصرف۔ چلیے اب جز نمبر 7 ہے خرج الجرح من المستشفى۔ خرجہ فعل ہے اور الجرح یہ اس کا فاعل ہے، لیکن دیکھیں اس کے آخر کے اعراب نظر نہیں آ رہے نا، ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ تقدیری ہیں، ایسٹیمیٹڈ ہیں۔ پھر من حرف جر ہے اور المستشفیٰ اسم مجرور ہے۔ تو اب اس الجرحہ کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے الجرحہ فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ لأنہ اسم مکسور۔ پھر اس المستشفیٰ کو ہم کہیں گے المستشفیٰ مجرور بمن وعلامت جرہ کسرۃ مقدرۃ لأنہ اسم مکسور۔ اگر آپ چاہیں نا تو اس کے بعد علی آخرہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے ہے اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی۔ اخذ فعل ہے اور صدیقی کو دیکھیں، یہ اس کا فاعل ہے، اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے صدیقی فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ لأنہ مضاف الی یا المتکلم۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور اسٹائل ہے، اس اسٹائل کو بھی آپ یاد رکھیں، یعنی کہ یہ مرفوع فاعل ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمۃ مقدرہ ہے کیونکہ یہ یا متکلم کے لیے مضاف ہے۔ پھر کتابی کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے کتابی مفعول بہ منصوب وعلامت نصبہ فتحۃ مقدرۃ لأنہ مضاف الی یا المتکلم۔ اور پھر حقیبتی کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مجرور بمن وعلامت جرہ کسرۃ مقدرۃ لأنہ مضاف الی یا المتکلم۔ ٹھیک ہے نا، ابھی آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے نا؟ اور اس صدیقی کے یا کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح یہ کتابی کو دیکھیں، اس کے یا کو بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے۔ اب حقیبتی کو دیکھیں، یہ یا بھی مضاف الیہ ہے، اسے بھی ہم اسی طرح ڈسکرائب کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم الحمدللہ کس طرح بھی انہیں ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور چند ماہ پہلے ہم انہیں کیسے ڈسکرائب کرتے تھے؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے نہ صرف اس علم کی توفیق دے رہا ہے بلکہ اس پر ثابت قدمی بھی عطا کر رہا ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں، اگر آپ اسی طرح محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بک 3 کے ختم ہونے پر آپ خالص عربی زبان کا اتنا علم حاصل کر چکے ہوں گے کہ آپ 85 سے لے کر 90% قرآن پاک کو خود سے سمجھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے اس کورس کو سیریس لیں گے اور ہر سبق کو روزانہ دہرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی الفاظ کو یاد بھی کرنا ہوگا تاکہ یہ سب جو ہے نا آپ کی یادداشت کا حصہ بنتے جائیں۔ اور اگر اس کے بعد آپ کو کسی عرب ملک کی یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا تو پھر آپ کو وہ سب بہت آسان اور دلچسپ لگے گا، کیونکہ آپ کا استاد وہاں پر آپ کو جو کچھ پڑھا رہا ہوگا وہ سب آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا۔ اور میرا یقین کریں، جو لوگ اس علم کو حاصل کیے بغیر گلف میں اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے جاتے ہیں انہیں وہاں پر بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر وہاں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ پہلے تینوں عربک بکس کو پڑھیں اور پھر عرب ممالک کی یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بہترین سجیشن ہے۔ تو چلیے ابھی جز نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ اشتریت ھذا ب15 ریالا۔ اشترائی فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، اور ھذا یہ اس کا مفعول بھی ہے۔ ویسے ابھی ہمیں اس ھذا کو ڈسکرائب تو نہیں کرنا، لیکن چلیے اگر ہمیں اسے ڈسکرائب کرنا ہو تو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے اسم الاشارتی مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بہ، اور پھر ہے ب15 ریالا، بی حرف جر ہے
اور 15 اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فی محل جر مبنی علی فتح الجزئین لأنہ عدد مرکب. تو مرکبن کیا ہے؟ یہ فعل ہے رکبہ یرکبو. اس کا اسم فاعل ہوگا مرکبن اور اسم مفعول ہوگا مرکبن، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ ترکیبن. اور ریالن کیا ہے؟ یہ تمییز ہے. چلیے اب جز نمبر 10 ہے انا محامن. دیکھیں اب تک ہم کیا کہتے تھے؟ انا کیا ہے؟ مبتدا. لیکن اسے اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ فی الحال ہمارا سبق نہیں ہے، لیکن چلیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ہم کہیں گے ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتداء. دیکھیں اس طرح آپ کو بی اے یا ایم اے کے پیپرز میں ڈسکرائب کرنا ہوگا. جب آپ عربی زبان میں بی اے یا ایم اے کریں تو پھر آپ کو اس طرح ڈسکرائب کرنا ہوگا. اگر آپ محض عربی زبان کو سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سننا ہی کافی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس محامن کو ہم کہیں گے خبر مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ. یہاں پر ہم کہیں گے علی الیاء المحذوفۃ کیونکہ وہ ضمہ کہاں ہے؟ یا پر، اور یا کہاں ہے؟ محذوف ہو چکی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.